अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 9वीं क्लास का सबक नंबर 10 पढ़ रहे हैं। इसका उन्वान है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। ये शफ़ीक़ुर रहमान साहब का लिखा हुआ एक मज़ाहिया तंज़ मज़ाहिया मज़मून है। इसको मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ पहले। आज हम इसकी मश्क कर रहे हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की जानिब, ताकि स्क्रीन पर जाकर मैं आपको तमाम सवालों के जो आपके मश्क में लिखे हुए हैं उन तमाम सवालों के जवाब आपको लिखा सकूं। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अज़ीज़ तलबा, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम 9वीं क्लास का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, आज हम इसकी मश्क कर रहे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये जो मज़मून है ये एक तंज़िया मज़ाहिया मज़मून है और इसके लिखने वाले हैं शफ़ीक़ुर रहमान साहब। तो चलें शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, कव्वा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? इसका जवाब है मुज़क्कर। मुख्तसर जवाब देना है तो आप पूरा जुमला भी लिख सकते हैं, कव्वा ग्रामर में मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, या खाली एक मुज़क्कर लिख दें तब भी ये सही है। बे है, पहाड़ी कव्वा कितना लंबा होता है? इसका जवाब है 1.5 फुट लंबा। जीम जुज़ है इसका कि बंदूक चले तो कव्वे क्या करते हैं? इसका जवाब है कव्वे उसे अपनी तौहीन समझते हैं और लाखों की तादाद में जमा होकर इस कदर शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता है। सवाल दाल है, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? ये खुशगुलू, गुलू कहते हैं गले, गले को, जिसका गला मतलब अच्छा गाने वाला, खुशगुलू अच्छा गाने वाला। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? तो जवाब क्या है? जवाब है हमारे अदब का, क्योंकि हमारा जो उर्दू अदब है उसमें हमने बुलबुल को बहुत मतलब एक खूबसूरत गाने वाला परिंदा समझा हुआ है। अच्छा जी, इसका सवाल के जुज़ है कि बुलबुल के गाने की क्या वजह है? तो इसका जवाब है उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी। ये शफ़ीक़ुर रहमान साहब की तहरीर जो है ना, ये तंज़िया मज़ाहिया तहरीर है। तो ये जो इसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये कि चूँकि वो मज़ाहिया अंदाज़ में उन्होंने ये मज़मून लिखा है तो इसलिए लिखा है कि उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी। परिंदों की खानगी ज़िंदगी गमगीन या खुशगवार का उनको क्या पता है, लेकिन ये बहरहाल ये चूँकि तंज़िया मज़ाहिया मज़मून है इसलिए ऐसा लिखा गया है। अगला सब जुज़ है वाओ, बुलबुल बहुत से मौसीक़ारों से क्यों बेहतर है? तो इसका जवाब भी उन्होंने तंज़िया मज़ाहिया अंदाज में दिया है। जवाब है कि क्योंकि वो 1 घंटे का आलाप नहीं लेती। 1 घंटे का आलाप, एक घंटे का आलाप नहीं लेती। बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती। बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती, और अगर आप तंग आ जाएं तो खामोश करा सकते हैं। ये है इसका जवाब। जुज़ जे है कि भैंस का मशगला क्या है? तो इसका जवाब है भैंस का मशगला जुगाली करना। जुज़ है भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है? इसका जवाब यह है कि यहाँ भी सही कर दूँ, इसका जवाब यह है कि इसका हाफ़ज़ा कमज़ोर है और उसे कल की बात आज याद नहीं रहती। उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर है और उसे कल की बात आज याद नहीं रहती। अगला सवाल है, अगला जुज़ है तोए, उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? तो इसका जवाब है 20 किस्में। ये सब बातें जो है ना, ये मज़ाहिया अंदाज में लिखी हैं, ऐसी हकीकत नहीं है। अब ये हाफ़ज़ा कमज़ोर है, उसको कल की बात याद नहीं रहती, ये भी मज़ाहिया अंदाज में जवाब दिया उन्होंने। तो उल्लू की कितनी किस्में? 20 किस्में। ये मज़मून के मुताबिक है। अगला है ये उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? तो उसका जवाब है कि जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मद्दाह हो वो पसंद कर सकता है। अगला जो जूस है सीन,
الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے. ظاہر ہے پرندے جو ہیں ان کو وہ کوئی تعلیم، ان کا کوئی اسکول تھوڑی لگتا ہے، نہ ان کو کوئی ایسی کلاسیں لگتی ہیں جہاں ان کو تعلیم و تربیت کی جائے ان کی. تو ظاہر ہے کہ الو کو تو پتہ ہے کہ وہ یہ الو کا جو بچہ ہے وہ بھی الو ہی ہوگا، تو اس کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سب اللہ فطرت ان کو ویسے ہی سکھا دیتی ہے. سوال کا جز ہے سواد، بلی کتنے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی اس مضمون کے مطابق ہے سال بھر میں. اب چلیں اگلا سوال ہے سوال نمبر 2. متن کو مد نظر رکھ کر درست جملوں پر ٹک کا نشان لگائیں. تو یہ دیکھیں جس کو میں جو ٹھیک ہیں ان کو میں جواب ٹک کا نشان لگا دیا ہم نے. کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹک کا نشان لگا دیا ہے. بے ہے کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے ٹک کا نشان نہیں لگایا، کیونکہ کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے اسے کچھ کھانے پینے کو ملتا رہتا ہے. جیم ہے ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ کتاب میں آپ مضمون میں ایسے ہی لکھا ہے. الو شہروں میں رہتا ہے، بالکل غلط، الو شہروں میں نہیں رہتا، الو کھنڈرات میں رہتا ہے یا جنگلوں میں رہتا ہے. بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلی اور کتے کی آپس میں نہیں بنتی، رقابت مشہور ہے. رقابت کہتے ہیں دشمنی، بلی اور کتے کی آپس میں دشمنی مشہور ہے. سوال نمبر 3. دیے گئے الفاظ میں سے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. الف، کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر ہمیشہ ڈیش استعمال ہوتا ہے. تو کیا اس کے لیے چوائسز کیا ہیں؟ غلط، زیادہ، مذکر، مؤنث. تو صحیح جواب ہے مذکر. کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے. بے، کوا باورچی خانے کے بعد بہت ڈیش رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ ناخوش، اداس، خوفزدہ، مسرور. تو صحیح جواب ہے مسرور. جیم ہے کوا ڈیش نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا. اس ڈیش میں کیا ہے، کیا چوائسز ہیں؟ سمجھ، ہنس، دوڑ، گا. تو اس کا صحیح جواب ہے گا. کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا. اس کا جز دال ہے کہ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے. بلبل ایک ڈیش پرندہ ہے. تو کیا چوائسز کیا ہیں؟ پالتو، گھریلو، روایتی، عاشق مزاج. تو صحیح جواب ہے روایتی. آگے ہے جز اس کا ہے کہ ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں. کیا؟ بلی، بھینس، چڑیا یا بلبل. تو صحیح جواب ہے بھینس. بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں. جز واو ہے بھینس کے ڈیش شکل صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں. تو اس میں ڈیش میں چوائسز کیا ہیں؟ پاؤں، سینگ، بال، بچے. تو کیا ہے اس کا؟ بال یا بچے. تو اس کا صحیح جواب ہے بچے. بھینس کے بچے شکل صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں. اس لیے کہ بھینس کے بچے جو ہیں وہ بھینس نر یا مادہ دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں. تو ظاہر ان کی شکل صورت ننیال اور ددیال، یہ بھی ایک مزاحیہ جملہ تھا. تو وہ ظاہر اپنے وہ ماں باپ ہی جائیں گے، تو بچے کی شکل جو ہے ننیال ددیال دونوں پر جاتے ہیں. سوال یہ ہے الو کی ڈیش قسمیں بتائی جاتی ہیں. تو سوال اس میں کیا لکھا کتاب میں؟ مضمون میں 20، 30، 40 یا چند. تو صحیح جواب ہے 20. سوال یہ ہے بلیوں کی ڈیش قسمیں بتائی گئی ہیں، اور اس میں چوائسز کیا ہیں؟ انگنت، کئی، بہت کم، نایاب. تو کتاب کے مطابق، جو مضمون کے مطابق صحیح جواب ہے کئی. بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں. اب جناب سوال نمبر 4 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. تو جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ صبح، سیاہ، تیز، اصلی، پکا، خراب، محبت، روشن. تو صبح کے جو ہے صبح، یہ صبح لفظ نہیں ہے، یہ صبح ہے. سواد بے ہے اکٹھا پڑھنا ہے. صبح کے جواب کا جو متضاد ہے وہ ہے شام. سیاہ کا متضاد ہے سفید. تیز کا متضاد ہے سست. اصلی کا متضاد ہے نقلی. پکا کا متضاد ہے کچا. خراب کا متضاد ہے ٹھیک. محبت کا متضاد ہے دشمنی. اور روشن کا متضاد ہے تاریک. یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ صبح، شام، سیاہ، سفید، تیز، سست، اس تمام ایک دوسرے کی ضد ہیں. سوال نمبر 5
اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. تو اعراب ہم نے لگا دیے ہیں. یہاں جتنے بھی الفاظ سے مذکر، مختصر، حجم، مسرور، حفظان صحت، خوشگلو، مضحکہ خیز، نالہ و شیون، نقل وطن، روزمرہ، تو یہ ہم نے زبر پیش سب لگا دی ہیں. آپ ان کو دیکھ لیجئے. اگلا جناب مذکر و مؤنث الفاظ الگ الگ کریں. تو جو الفاظ وہ ہم نے الگ الگ کر دیے. جواب میں لکھ دیا مذکر کون کون سے ہیں. باورچی خانہ مذکر ہے، بلبل مذکر ہے، گلاب مذکر ہے، الو مذکر ہے، راگ مذکر ہے، اور قیاس مذکر ہے. اس طرح ان میں سے مؤنث کون کون سے الفاظ ہیں. نظر مؤنث ہے، زندگی مؤنث ہے، آہذاری مؤنث ہے، اور مصلحت مؤنث ہے. سوال نمبر 7. مصنف نے الو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار کے ساتھ بیان کریں. تو ہم نے وہ یہاں لکھ دیا آپ کے لیے کہ جواب الو کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ یہ ایک خوش طبع اور دانشمند پرندہ ہے. اگرچہ ماضی کے بادشاہوں نے اس کی تعریف کی ہے لیکن ہمارے یہاں الو کو بیوقوف ہی کہا جاتا ہے. مثلاً اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. تو یہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس الو کے بارے میں کیا خیالات ہیں. مصنف کا کہنا ہے کہ اگرچہ الو کی 20 اقسام پائی جاتی ہیں لیکن ان کے خیال میں بس 5-6 ہی کافی ہیں، کیونکہ الو کی چاہے جتنی بھی قسمیں ہوں لیکن رہے گا وہ الو ہی. یہ چونکہ مزاحیہ تحریر ہے اس لیے یہ انداز تحریر ایسا ہے. ایک الو کو دیکھا گویا سب کو دیکھ لیا. یہ سب الو ایک جیسے ہوتے ہیں. الو دن بھر سوتا اور رات بھر جاگتا ہے اور ہو کرتا ہے. مصنف کے خیال میں وہ تو ہی تو کا وظیفہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرتا ہے. تو ہی ہے. لہٰذا یہ ان خود پسندوں سے بہتر ہے جو بس میں ہی کرتے رہتے ہیں. یعنی ایسے جو خود پسند جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں گردانتے، وہ تو کہتے ہیں بس میں ہی سب کچھ ہوں. تو ان سے یہ الو بہتر ہے کہ مثلا اللہ کی تعریف کرتا ہی. تو الو خاموش رہنے کی وجہ سے مدبر سمجھا جاتا ہے. مادہ الو بچوں کو ذرا بڑا ہونے اور اپنے ابا سے شکل ملنے پر گھونسلے سے نکال دیتی ہے. الو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں سمجھتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھے الو دور جنگلوں میں رہتے ہیں. ان کو برا بھلا کہنا مناسب نہیں کیونکہ وہ خود تو الو بنے نہیں. اب یہ اس کو مزاحیہ تحریر ہے اس لیے اس کا انداز ایسا ہے. سوال نمبر 8. سبق کا عنوان مصنف کا نام اور اقتباس کے موقع و محل کی وضاحت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں. بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے ڈیش 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 آپ تنگ آ جائیں گے تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں. اب اس کا ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا اس کا جواب کہ یہ اقتباس مشہور طنز و مزاح نگار شفیق الرحمان کے مجموعے مزید حماقتیں کے ایک مضمون ملکی پرندے اور دوسرے جانور سے لیا گیا ہے. اس مضمون میں صاحب تحریر نے بڑے شگفتہ انداز میں مختلف پرندوں اور جانوروں کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ان میں انسانوں میں پائی جانے والی خصلتوں کا بھی ذکر ملتا ہے. دراصل مصنف اس مضمون کے ذریعے انسانوں میں پائی جانے والی بری عادتوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. سوال میں جس اقتباس کا ذکر کیا گیا ہے وہ بر صغیر کے ان بے سرے گانے والوں کا ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں ذکر ہے کہ وہ جب ایک مرتبہ گانا شروع کر دیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے گانے سے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں یا اکتاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں. بس گائے ہی چلے جاتے ہیں اور انہیں خاموش بھی نہیں کرایا جا سکتا. جبکہ بلبل کا گانا اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اسے اڑا کر خاموش بھی کرا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کا گانا کوئی 1-2 گھنٹے کا آلاپ بھی نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر کو کوکتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے. تو جناب یہ ہے اس کا جواب. آگے چلیے. آگے مرکب ناقص و مرکب تام میں فرق مثالیں دے کے واضح کیا ہے. تو کہتے کیا ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. اب مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کر سکے اور سننے والے پر اس کا واضح مطلب نہ ہو. مثلاً مثالیں کیا ہیں؟ الف میرا بھائی. اب کون بھائی؟ میرا بھائی کون سا بھائی؟ کیا نام اس کا؟ کچھ ذکر نہیں ہے، لہذا یہ مرکب ناقص ہے. مجھے بات مکمل نہیں ہوتی اس سے. بے کرسی پر کیا ہے؟ آدمی ہے، کوئی جانور بیٹھا ہے، کوئی چیز رکھی ہے، لہذا یہ سے بھی واضح نہیں ہوتا. تو یہ مرکب ناقص ہے.
4 آم، ان 4 آموں کو کیا کیا جا رہا ہے، کوئی خرید کے لایا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. اسی طرح مضبوط دیوار، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں مضبوط دیوار کہاں کی ہے، گھر کی ہے، کسی قلعے کی ہے، کسی بلڈنگ کی ہے، کس کی ہے. اسی طرح قیمتی گھڑی، قیمتی گھڑی کا کیا ہوا، کس نے پہنی، کس نے خریدی، کیا ہوا، اس کا کچھ پتہ نہیں. لہٰذا یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ جو مرکب الفاظ جو ہیں یہ مرکب ناقص کی قسمیں ہیں. اب مرکب تام کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، وہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب اچھی طرح واضح ہو جائے. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. مثلا دیکھیے، یہ جملہ جو مکمل ہو، مطلب اس کا مطلب بھی سب کو سمجھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں مرکب تام. اب دیکھیے اس کا الف کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، میرا بھائی بیمار ہے. اب یہ پورا لفظ ہے، پورا جملہ ہے اور پورے سمجھ میں آتا ہے. میرا بھائی، بھائی کون، یہ نام بھی ہو سکتا ہے، میرا بھائی احمد ہے، تب بھی جملہ صحیح ہو جاتا ہے. میرا بھائی بیمار ہے، تو اب یہ بیمار کو کر کے انہوں نے پورا لفظ، پورا جملہ مکمل کر دیا. اور یہ مرکب کیسے کہتے ہیں، مرکب تام، یہ مکمل مرکب. دوسرا کیا ہے، وہ کرسی پر بیٹھا تھا. اب وہ کرسی بیٹھا تھا، خالد کرسی بیٹھا تھا، عابد کرسی میں بیٹھا تھا، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ سب مکمل جملے بنتے ہیں، تو مرکب تام بن گئے. میں نے 4 آم خریدے. پہلے وہ لکھا تھا نا 4 آم، اب 4 آم سے واضح نہیں تھا، اب جملہ واضح ہے کہ میں نے 4 آم خریدے. ٹھیک ہے جی. اس طرح دال جملہ، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. اب یہ پورا فقرہ ہو گیا، ورنہ پہلے وہ دیوار لکھا تھا، یہ مضبوط دیوار، یہی لکھا تھا نا، مضبوط دیوار. تو مضبوط دیوار سے یا مضبوط کرسی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسی، تو جملہ مکمل ہو گیا. اچھا، وہ اسلم نے ایک قیمتی گھڑی چرائی. اب جملہ مکمل ہے کہ اسلم کوئی تھا چور، جس نے ایک قیمتی گھڑی چرا لی. اچھا، آگے سرگرمیاں کیا ہیں کہ یہ مصنف شفیق الرحمان کا کوئی اور مزاحیہ مضمون اپنے استاد سے پوچھ کے لکھیں. تو ان کے مضامین ہیں، ہم نے یہاں لکھ دی مضامین، دجلہ، کرنیں، دریچے، حماقتیں، یہ سب ان کے مجموعے ہیں. اس سے بے شمار مضامین، بہت سے مضامین ہیں، آپ کوئی سبھی کتاب لے کر اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. دوسرا ہے، بچوں کو علامہ اقبال کی وہ سبق آموز نظمیں ضرور پڑھائی اور یاد کرائی جائیں جن میں پرندوں اور جانوروں کا ذکر ہے. مثلا ہمدردی، ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گدہری، اور ایک گائے اور بکری وغیرہ. تو یہاں ہم نے آپ کے لیے علامہ اقبال کی جو پہاڑ اور بکری ہے وہ نظم لکھ دی ہے. باقی بھی آپ اپنی کتاب وہاں سے لائبریری سے کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ، یہ کوئی بڑی خوبصورت نظم ہے علامہ اقبال کی بچوں کے لیے، کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہوشم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. بڑی خوبصورت نظم ہے. تو آپ اسے پڑھ لیجیے گا، اور اس کے جہاں مطلب آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے کہ دیکھیں اردو ادب میں کی بہت سی قسمیں ہیں. اس میں افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے. تو اس میں اسی میں یہ ایک طنزیہ مزاحیہ ادب بھی آتا ہے. طنز مزاحیہ ادب جو ہے اس کے وہ اس والے اس کو کہتے ہیں، ادب کو کہتے ہیں جسے سن کر آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی شگفتگی، یعنی شگفتگی پیدا ہو، تھوڑی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آ جائے. قہقہ لگانا ضروری نہیں ہے. قہقہ لگانا جو ہے وہ مطلب ہے کہ مسکراہٹ میں نہیں آتا. ادب وہ ہے، طنز مزاحیہ ادب، جس کو سن کر آپ کے چہرے پہ ایک ہونٹوں پہ ایک لکیر سے کھنچ جائے، مطلب کہ آپ کے ہونٹ سے تھوڑے کھنچ جائیں، تو بس وہی طنز مزاحیہ مضمون ہوتا ہے. ورنہ تو ویسے جو پھکڑ پن جسے کہتے ہیں، وہ اس میں تو بہت سے قہقے بھی بعض لوگ لگاتے ہیں، لیکن وہ طنز مزاحیہ کی تعریف میں نہیں آتا. تو اچھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے ذہن کو آسودگی مہیا کرتا ہے، آپ کے مزاج میں جو غصہ ہے اس کو دور کرتا ہے. تو یہ جو طنز مزاحیہ مضامین ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. اور ویلیو اس لیے بھی کہ اس سے ایک اصلاح کا پہلو بھی نکلتا ہے. یہ کوئی صرف ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہوتی. اصل میں اس ادب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ طنزیہ انداز میں، مزاحیہ انداز میں کسی بات کا ذکر کر کے لوگوں کی اصلاح کی جائے. تو یہ ہے جناب طنزیہ مزاحیہ مضامین کا مقصد. تو آج آپ کا یہ مضمون اور آج یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ، آج آپ کی یہ مشق یہاں ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جو 9ویں کلاس کا سبق نمبر 10 بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ دوسرے سبق کے لیے آئندہ حاضر ہوں گے. لیکن اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری اس کی اطلاع ہو جائے نئے سبق کی، تو آپ برائے کرم اس کو چینل کو
سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. اور دوسری بات، ایک جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے جو کلاس کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کر آپ اس کو سلیکٹ کریے پلے لسٹ کو. تو جو آپ کی مطلوبہ کلاس ہے اس میں اس کے تمام اسباق آپ کو ایک سے لے کر اور جتنے بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں سب کا آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ بہتر طریقے سے کم وقت میں آسانی کے ساتھ اپنی اسٹڈی مکمل کر سکتے ہیں. تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر. فی امان اللہ.